जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस जज ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शहबाज को 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग केस से पूरा केस चलाए बिना, पूरे गवाहों को सुने बिना और पूरे सबूतों को देखे बिना अचानक दोनों बाप बेटे को बरी कर दिया था, उस जज को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रिटायरमेंट के अगले दिन ही कमिश्नर इंफॉर्मेशन वजारत इत्तलात व नशरियात में कमिश्नर इंफॉर्मेशन लगा दी है। मतलब ज़रा इसको आसान लफ्ज़ों में करें, वो जज जिसने शहबाज शरीफ और उनके बेटे को एक पक्के और ओपन एंड शट केस में अचानक बरी कर दिया, यानी बिल्कुल कोई गवाह, पूरे गवाहों की गवाही नहीं हुई, पूरे सबूतों पे जिरा नहीं हुई, पूरे केस नहीं चला, अचानक एक दिन बरी कर दिया, उस जज को शहबाज शरीफ साहब ने इन वजारत इत्तलात व नशरियात में कमिश्नर इंफॉर्मेशन लगा दी है। ये पाकिस्तान, इसीलिए तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का 75 साल तारीख का ये वो अनोखा NRO है जो देने वाले भी ये खुद थे और लेने वाले भी खुद थे। कैसे कि एक अधूरी असम्बली से नैब ख़त्म किया और उसके बाद 1100 अरब के केसेस ख़त्म किए, और अब ये जो हाउस ऑफ शहबाज शरीफ का TT का केस था, जिसके बारे में तमाम कानूनी माहिरीन, 90% कानूनी माहिरीन का ये ख्याल है कि अगर जज अमेरिका और बरतानिया के हों, अदालतें यूरोप की हों, तो फिर भी ये शहबाज फैमिली इस TT केस में ना बच पाए। लेकिन ये हाउस ऑफ शरीफ जो है ये हमेशा अदालतों का लाडला है। एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कहा था कि मैं अदालत जाती हूँ, मुझे रिलीफ़ नहीं मिलता, नवाज शरीफ अदालत जाता है, उसे रिलीफ़ मिलता है। और ये उन्होंने इसको चमक का नतीजा करार दिया था, चमक मीन नोटों का नतीजा करार दिया था, और कहा, और उन्होंने वो कांगरू अदालत का भी कोई इस्लाह निकाली थी। और हाउस ऑफ शरीफ वो खुश नसीब है कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमले भी किए, जिन्होंने जजों को तकसीम भी किया, जिन्होंने जजों के ख़िलाफ़ मुहिमें भी चलाईं, चढ़ाइयाँ भी कीं, जिन्होंने अवामी अदालतें भी लगाईं, जिन्होंने जजों की किरदार कुशी भी की, जिन्होंने जजों पर मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम भी जजों के ख़िलाफ़ चलाई, मगर फिर भी उन्होंने हमेशा अदालतों से रिलीफ़ उनको मिला। मिसाल के तौर पे नवाज शरीफ साहब हैं। नवाज शरीफ साहब का देखें इस वक्त कहाँ हैं? लंदन में। पाकिस्तान के वो वाहिद खुश नसीब मुजरम हैं जिनको पहला 8 हफ्ते का रिलीफ़ मिला और वो घर अपने जाती उम्रा महल में 8 हफ्ते के लिए रहे, और दूसरा रिलीफ़ मिला और वो लंदन इलाज के लिए गए हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा मुजरम नहीं है जिसको 2 तिब्बी रिलीफ़ मिले हों, जिसमें एक घर 8 हफ्ते के लिए और दूसरा लंदन का। लोग यहाँ मर जाते हैं पैनाडोल की गोली के लिए जब वो जेल में होते हैं, खांसी के शरबत के लिए, हस्पताल जाने के लिए, और वो जब तक अस्पताल पहुंचते हैं तब तक वो मर चुके होते हैं या जान दे चुके होते हैं। लेकिन ये हाउस ऑफ शरीफ बहुत चहेता है हमेशा हमारी अदलिया का। अब शहबाज शरीफ साहब और हमज़ा शहबाज वो खुश नसीब हैं जिन पर जिस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और हमज़ा शहबाज उसके चंद दिन बाद वज़ीर आला बने। तो अब ये केस आपको पता है कि TT केस, पनामा लीक्स हाउस ऑफ नवाज शरीफ का, TT केस शहबाज शरीफ का, जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग आसिफ अली जरदारी साहब का, ये वो केस हैं जो पक्के केस हैं, ओपन एंड शट केस हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा ना कि ओपन एंड शट केस भी यहाँ बंद हुए। एक ओपन एंड शट केस था हुदैबिया का जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने बंद कर दिया, और जिसके बारे में जिनका अपना एक केस असासों का चला था उस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का, और जिसके बारे में फिर जब वो उस केस से बरी हुए तो नवाज शरीफ साहब ने कहा ताज़ा हवा का झोंका, और बिलावल भुट्टो ने उन जज को कहा डेमोक्रेट जज, यानी बाकी सारे फ़ौजी जज हैं, वो एक ही डेमोक्रेट जज। तो उन जज साहब ने ओपन एंड शट केस बंद कर दिया हुदैबिया जैसा, और इस जज साहब ने, लोअर अदालत के इस जज साहब ने बंद कर दिया TT जैसा ओपन एंड शट केस। ये केस था शहबाज ख़ानदान की मनी लॉन्ड्रिंग केस था, 16 अरब का केस था, 7 वॉल्यूम्स थे, 4000 सफ़ात थे,
17,000 ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں. ٹرانزیکشن مین پیسہ آیا گیا ہو, اور 100 سے زیادہ گواہ تھے اس کیس کے. اور منظور پاپڑ فروش اور محبوب پھیری والا اور مقصود چپڑاسی جن کی چند ہزار تنخواہیں تھیں, وہ ان کو ہاؤس آف شریف کو کروڑوں کی اربوں کی ٹیٹیاں بھجواتے رہے, اور جن کے پاسپورٹ نہیں بنے ہوئے تھے, جنہوں نے کراچی نہیں دیکھا, وہ دبئی اور لندن سے بھجواتے رہے. یعنی جعلی سارا کام ہوا تھا. 300 مرتبہ رقمیں جو ٹیٹیوں کے ذریعے آئیں اس کیس میں. 200 بار سلمان شہباز, 23 بار حمزہ شہباز, اور حمزہ کے اثاثے 2000% بڑھے. سلمان کی جائیدادیں 8000% بڑھی ان ٹیٹیوں سے, اور 70 گنا زیادہ اثاثے بنے بڑے شہباز شریف کے, حالانکہ وہ نہ تنخواہ لیتے ہیں نہ کچھ, نہ اس کے بارے میں. اچھا, اور ہاؤس آف شریف کی ایک اور بھی مزے کی بات ہے کہ کوئی بھی ہو, جسٹس رفیق تارڑ ہو, جسٹس قیوم ہو, یہ جج صاحب ہو, یہ ان کا نام ہے جج اعجاز حسن عوان صاحب, جنہوں نے شہباز شریف کو بری کیا, اور شہباز شریف نے جن کو کمشنر انفارمیشن لگایا. یہ جو بھی جج ہوں, ان ساروں کو جو بھی ہاؤس آف شریف کے لیے کام کرتا ہے اس کو ہاؤس آف شریف نوازتا ہے. رفیق تارڑ صاحب صدر بن گئے. رفیق تارڑ صاحب کی وہ کہانیاں مشہور ہوں گی کہ بریف کیس لے کے ججوں کو خریدنے کے لیے یا تقسیم کرنے کے لیے کوئٹہ گئے تھے. کہانیاں ہم نے بھی سنی. اور اس کے علاوہ جتنے بھی جج ہیں, کئی اور جج ہیں, جسٹس قیوم کو اٹارنی جنرل لگایا, اور آپ کو وہ شہباز شریف اور جسٹس قیوم کی کال بھی لیک جو ہوئی تھی کہ بھاجی یعنی نواز شریف بے نظیر کو سزائیں دلوا رہے تھے جب. اور پھر جج ارشد ملک کو بھی خریدنے کی کوشش کی, لیکن وہ خریدا نہ گیا, تو اس کو یہ غیر اخلاقی ویڈیو کو پر بلیک میل کر کے اور ویڈیوز بنائیں, اور پھر ان ویڈیوز کے ذریعے اسے بلیک میل کیا گیا. اور وہ جب یہ 8 ہفتے کا نواز شریف کو ریلیف ملا تھا جیل سے, وہ جاتی عمرہ یعنی اپنے گھر گئے تھے, تو جج ارشد ملک بیچارہ وہاں حاضری لگوانے بھی گیا. اور جج ارشد ملک جب عمرہ کرنے گیا, مرحوم جج ارشد ملک اللہ اس کی مغفرت کرے, عمرہ کرنے گیا مدینہ میں 27ویں رمضان المبارک کی رات کو, حسین نواز وہاں ان سے ڈیلیں کر رہے تھے, کتنے پیسے دوں گا, نیشنلٹی باہر کی دوں گا, اتنے عہدے دوں گا, تم ہمارے حق میں ویڈیو بناؤ کہ یہ جو میرے ابا جان کے خلاف فیصلے ہوئے ہیں یہ غلط ہوئے ہیں اور میں نے دباؤ کے تحت دی ہیں. تو یہ خیر ان کا وتیرہ ہے کہ پہلے ڈراؤ, نہ ڈرے تو خریدو, نہ خریدا جا سکے تو اتنی کردار کشی کرو, اتنا متنازع بناؤ کہ وہ نکل جائے. جج رانا شمیم جس نے حلف نامہ ایک جعلی جمع کروایا تھا, یہ بھی وہ جج ہے جس کو نواز شریف نے جاج لگایا تھا. اسی طرح اور کئی وکیل ہیں جن کو وزیر قانون بنا دیا, کئی جج ہیں جو ریٹائرمنٹ کے بعد نواز شریف نے نوازا جن کو عہدے دیے. اور ایک تازہ یہ ہے. اچھا, میں بتا رہا تھا کہ یہ جو کیس ہے یہ وہ کیس ہے, آپ کو اس کیس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ وہ 32 جعلی کمپنیاں مبینہ طور پر اس کیس میں بنی تھی 16 ارب کی منی لانڈرنگ میں. اور ہرے رنگ, وہ آپ کو بتائی ہرے رنگ کی بلٹ پروف گاڑی ایک ہوتی تھی جو 55 کے ماڈل ٹاؤن سے 91 HF ماڈل ٹاؤن پیسے لے کر جاتی تھی. حمزہ شہباز کا وہ جو ٹاؤن والا پلاٹ انہی ٹیٹیوں سے خریدا گیا. وہ شہباز شریف کا اپنی اہلیہ تمینہ دورانی کو دلاور کاٹیج لے کر دینا. وہ پھر نیب نے 8 سوال پوچھے اور کسی سوال کا جواب نہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں نیب کی پیشی پہ کہا میں اپنی اولاد, اپنے اہل خانہ کا ذمہ دار نہیں, اولاد تو ہو سکتا ہے اہل خانہ کا بھی ذمہ دار نہیں ہوں, جو کچھ ان سے متعلق ہے وہ ان سے پوچھیں. لندن فلیٹس کا جب خریدا گیا نواز شریف شہباز شریف صاحب, انہوں نے کہا جی کرونا, برطانیہ میں کرونا ان دنوں بہت تھا تو سب ادارے بند ہے, ریکارڈ نہیں لا سکا, جب اگلی مرتبہ لندن گیا تو لے آؤں گا. اچھا, پھر 1 ارب سے زیادہ ٹیٹیاں ان لوگوں نے دبئی لندن سے بھیجیں جو باہر چھوڑے, ان کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے تھے. نیب ٹیم نے جب کہا کہ 1 ارب کی انہوں نے ٹیٹیاں بھیج دی جن کے پاسپورٹ بھی نہیں بنے ہوئے تھے, تو انہوں نے شہباز شریف نے کہا کہ انہی سے پوچھیں, مجھے کیا پتہ ہے. اچھا, پوچھا گیا کہ آپ پارٹی صدر ہیں مسلم لیگ نون کے, 60 کے قریب لوگ بتا چکے کہ انہوں نے آپ کو فنڈز دیے, مگر جن اکاؤنٹس میں فنڈز گئے وہ آپ کے ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں, جن میں سے کچھ ملازمین گرفتار ہیں اور وہ بتا بھی چکے ہیں اس وقت گرفتار تھے, اور کہ وہ پارٹی فنڈز جو لوگ دیتے تھے وہ آپ کے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں جاتا تھا, آپ وہاں سے نکلوا کے اپنے استعمال کرتے تھے. تو وہ پیسہ کدھر گیا؟ تو انہوں نے کہا جی ان ملازمین سے پوچھیں جن کے اکاؤنٹ تھے. اچھا, کہا گیا آپ بلٹ پروف لینڈ کروزر میں آئے, یہ شریف فیڈز کے نام پر ہے, یہ تو آپ کے بچوں کے نام پر رجسٹر. بولے تو کیا ہوا, وہ میرے بچے ہیں,
اور یہ گاڑی میرے بچوں کی ہے. کہا گیا مگر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ میرے بچوں کا معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی لینا دینا ان کا ذمہ دار نہیں, جو کچھ پوچھتا ہے ان سے پوچھے. جواب کیا, میں بچوں کی گاڑی بھی استعمال نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو بچوں کے آپ پیسے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جواب, یہ بچوں سے پوچھیں. تو اسی طرح یہ سارا تھا. یعنی وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سلمان شہباز کے اثاثوں میں 8,000 گنا اضافہ, حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 2 سے 3,000 گنا اضافہ, پھر وہ ملک علی احمد, وہ نثار گول, وہ ملک مقصود چپڑاسی, وہ محبوب پھیری والا, وہ منظور پاپڑ فروش, وہ طاہر نقوی, وہ فضیل داد عباسی, وہ شعیب قمر, وہ مسرور انور, وہ کباڑی کے شہباز علی خانہ کے حکم پہنچلا, وہ چائے والے کے 7 کروڑ, وہ گھی والے کے 4 کروڑ, وہ ڈرائی فروٹ والے کے 45 لاکھ, وہ شوگر مل کے 57 جعلی اکاؤنٹس, وہ 20 چھوٹے ملازمین کے جعلی اکاؤنٹس, وہ 32 لوگوں کے شناختی کارڈ کا استعمال کرنا. اچھا, اور اس طرح وہ پولیس کمانڈوز کی زیر نگرانی ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹیٹیوں کے پیسے لے کے جانا. اور سلمان شہباز اسی میں ہی بھاگ کے چلے گئے تھے, فرار ہو گئے تھے, لندن چلے گئے تھے, اب وہ واپس آ گئے, ان کو مل چکا ہے. تو یہ ٹیٹیوں کا کیس ایسا کیس ہے 10 سالوں میں جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ تھے تب یہ سارے ان کے شہباز شریف کے اثاثوں میں 70 گنا اضافہ ہوا. حالانکہ وہ کہتے ہیں میں تنخواہ بھی نہیں لیتا اور میرا کوئی کاروبار بھی نہیں. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تب حمزہ شہباز کے اثاثوں میں 2 سے 3,000 گنا اضافہ ہوا اور سلمان شہباز کے اثاثوں میں 8,000 گنا اضافہ ہوا. اور یہ سارا 32 جعلی کمپنیاں, 7 کمپنیوں میں 7 ارب آئے گئے. اچھا, اور پھر یہ چھوٹے ملازمین کے شناختی کارڈ لے کر ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے جاتے رہے تھے. تو یہ سارا وہ ٹیٹیوں کا کیس ہے جو ہاؤس آف شریف شہباز شریف کے خلاف اوپن اینڈ شٹ کیس تھا, جیسے حدیبیہ کا کیس تھا جو ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے, جن کو بلاول ڈیموکریٹ کہتے ہیں اور جن کے نواز شریف صاحب بھی بڑے فین ہیں کیونکہ ان کا اوپن اینڈ شٹ کیس حدیبیہ بند کیا. جیسے وہ بند ہوا ویسے ان کا بند ہوا, اور جیسے جسٹس قیوم کو نوازا گیا ویسے ہی آج اس جج صاحب کو بھی شہباز شریف نے نواز دیا ہے. تو یہ ہے یہ ہے وہ این آر او جس کے سہولت کاروں کو بھی اب یہ پی ڈی ایم والے نواز رہے ہیں. یہ جج صاحب سہولت کار تھے اس این آر او کے. اور یہ وہ این آر او ہے جو عمران خان کہتا تھا کہ میں ان کو این آر او نہیں دوں گا, یہ مجھ سے این آر او مانگتے ہیں مگر نہیں دوں گا. جو ہی عمران خان کو ہٹایا اور انہوں نے قومی اسمبلی, ادھوری قومی اسمبلی سے نیب ختم کیا, اپنی آل بچائی, مال بچاؤ, آل بچاؤ اور مال بچاؤ, کھال بچاؤ فلم چلائی, اور اوپن اینڈ شٹ کیس جس میں یہ بری ہو ہی نہیں سکتے تھے, ان کو سزائیں لازمی تھیں شہباز شریف صاحب کو, اور یا ان کے کم از کم بچوں کو تو سزائیں لازمی تھیں, سارے کے سارے بری ہو گئے اور بری ہونے والے جج اب نوازے جا رہے ہیں. تو یہ بظاہر ایک چھوٹی سی خبر ہے لیکن ایک بہت بڑی خبر ہے. اس پہ میں حیران ہوں, سپریم کورٹ بھی چپ ہے, سپریم کورٹ نوٹس نہیں لے رہی. اس پہ کسی سوائے عمران خان کے کوئی نہیں بولا گا, یا تحریک انصاف کے چند لوگ بولیں گے, باقی کوئی نہیں بولے گا. پتہ نہیں اخلاقیات مر چکی ہے, منطق اصول مر چکی ہے, لاجک مر چکی ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا اس معاشرے کو. کرپشن بری چیز نہیں ہے, جگاڑ, داؤ, 2 نمبری, 10 نمبریاں بری چیز نہیں لگتی اس ملک میں. یعنی ایک کیس جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اس میں اچانک گواہوں, پورے 100 گواہ ہیں, اس کسی کو 10 بھی نہیں ہوئے, 15-20 ہوئے ہوں گے گواہ, باقی گواہوں کو بھی نہیں سنا گیا, پورے ثبوتوں پہ جرا نہیں کی گئی اور پورا کیس چلایا نہیں گیا. اچانک ایک جج نے ان دونوں باپ بیٹوں کو بری کر دیا, اور خیر سے اس کے بعد اس جج صاحب کو آج لگا دیا گیا کمشنر انفارمیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ایک طرف جہانگیر ترین اور ان کے بیٹے کا انہوں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا, کوئی منی لانڈرنگ نہیں کی, وہ بھی صاف شفاف ہیں. علیم خان صاحب صاف شفاف ہیں. اس کے علاوہ زرداری صاحب, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی کا توشہ خانہ بھی حلال ہے, ہاؤس آف شہباز شریف کی منی لانڈرنگ بھی حلال ہے, اور 1100 ارب کا کیسز بھی ان کے حلال ہیں. زرداری صاحب کے جعلی اکاؤنٹس منی لانڈرنگ کیسز بھی سائیڈ پہ لگ چکے ہیں. اور راجہ پرویز اشرف سے لے کر, جن کو مسلم لیگ نون خود ہی راجہ رینٹل کہتی تھی, اس سے لے کر یہاں تک سارے دودھ کے دھلے ہیں. ایک قصوروار ہے عمران خان, ان کے خلاف کوئی 2.5-3 درجن مقدمے بنے ہوئے ہیں. ایک طرف ان کا توشہ خانہ حلال, عمران خان کا حرام, ان کی منی لانڈرنگ حلال, عمران خان کی حرام, ان کے جعلی اکاؤنٹس حلال, ان کے حرام, ان کے جو چہتے ہیں ان کا سا لٹ مار حلال, ان کی حرام,
ان کے جو ساری کرپشن ہے وہ حلال، ان کی حرام، ان کی 2 نمبری حلال، ان کی 2 نمبری حرام۔ بھائی عمران خان سے آپ پوچھیں، ضرور پوچھیں، توشہ خانہ کا بھی پوچھیں، جعلی ممنوعہ فنڈنگ کا بھی پوچھیں، باقی ان کے ارد گرد بھی مانیکا سے، بزداروں سے، فرا گجر سے، ساروں سے پوچھیں، اور پنجاب میں جس نے دیہڑی لگائی ساروں سے پوچھیں۔ مگر اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حلال ہے اور دوسری طرف حرام ہے؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پکڑیں گے، دوسری طرف کہتے ہیں ہم چھوڑیں گے۔ ایک طرف کیس کھولی جائیں گے، دوسری طرف بند کیے جائیں گے، دونوں ایک ہیں، بلکہ ایک طرف زیادہ بڑے کیس ہیں، 1100 ارب کے کیسز ہیں، تو اتنے بڑے بڑے کیسز ہیں، اور پھر جو مدد کرتا ہے کیس بند کرنے میں یا بری کرنے میں، ان کو آپ نواز رہے ہیں اور پورا معاشرہ چپ ہے۔ یہی چپ ہمیں مار گئی ہے، اور یہی 2 نمبری نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہوا ہے۔ ایک یہاں عدالت ہے، یہاں منصف بھی آپ ہو سکتا ہے خرید لیں یا ان کو نواز بھی دیں، ایک اوپر منصف ہے جو نہ خریدا جا سکے گا نہ نوازا جا سکے گا، اور اس دن پائی پائی کا، وہ نہیں کہتے کہ ذرے برابر نیکی اور ذرے برابر برائی یا اس کا حساب دینا پڑے گا، اس عدالت میں تو کوئی نہیں چھوٹ پائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔